Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we will discuss initial problems of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पाकिस्तान मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट। अब हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान तो चलो बन गया, लेकिन उसके बनने के फ़ौरन बाद ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो चलती आ रही हैं आज तक। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। सो मैनी प्रॉब्लम्स विद फ्यू सॉल्यूशंस। कुछ थोड़े बहुत सॉल्यूशंस की तरफ भी हम गए, पर बहुत कम। ज़्यादातर हम मसलों में फंसे रहे। प्लीज़ हेल्प मी इन इनवाइटिंग योर बैचमेट्स। मैंने क्लास को अनाउंस नहीं किया था, तो ज़्यादातर आवाम थक के बेचारी सोई भी होगी। तो आप ऐसे करें कि इस क्लास को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि थोड़ी बहुत लोग आ जाएं। कुछ को मैं यहाँ से इनवाइट कर रही हूँ। देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। अब आगे जो लेक्चर्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं टॉपिक्स। यहाँ से आपका काम शुरू होता है राइटिंग का। अब जो आपका पोर्शन शुरू हो रहा है, इसमें यू हैव टू शो योर नॉलेज टू योर एग्जामिनर। इसमें इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं होंगी एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। उसके अलावा तो बाकी सारी कॉमन चीज़ें विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछे जाएंगे। और वहाँ पे आपकी जो अक्लमंदी नज़र आएगी वो ये कि आपकी सिलेक्शन, किस किस्म का क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं। सेकंड, प्रेजेंटेशन, आप अपनी नॉलेज को कैसे शो करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ लिया है। इस वजह से नहीं कह रही कि मैंने पढ़ाया है, तो इस वजह से कह रही हूँ कि अगर आप उस तरीके पे हिस्ट्री को समझेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ़ यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन। अब क्या होता है सीएसएस के एग्ज़ाम में कि बहुत कम लोग हिस्ट्री को टच करते हैं। आप 30 डिफरेंट लोगों से व्यू ले लें तो उसमें से 5-6 लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ जी मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। नो दीज क्वेश्चंस गिव यू मार्क्स, या फिर आपको मार्जिन देते हैं कि आप इसमें ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो एक बात अपने ज़हन में रखें कि आप compete करेंगे इस एग्ज़ाम में। सो यू हैव टू चूज़ योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको 8 या 7 जो सवाल मिलते हैं वो इस वजह से नहीं मिलते कि आपने सिलेक्टिव स्टडी की हुई है, या एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप ज़रूरी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें थोड़ा सिलेबस पढ़ के। नहीं, उसमें यह कि आप कौन से क्वेश्चन में अपनी नॉलेज शो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अब हमारा इजी पोर्शन शुरू हो गया है, बहुत जनरल सा, उसको आपने स्पेसिफिकली लिखना भी सीखना है साथ साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान तो जो आपका बन गया 14 अगस्त 1947 को। इसके बाद क्या हुआ? आपके पहले जो था वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आपकी एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, और उसके साथ फिर आपका कैबिनेट है, और फिर वो सारा वही जो आपका आजकल निज़ाम चल रहा है, इसके तहत आपकी सारी वर्किंग होगी स्टेट की। तो चीज़ें तो काफ़ी क्लियर थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ हमें आए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इशू था वो था चॉइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे कि आप पिछले लेक्चर को अपने माइंड में थोड़ा सा लेके आए ना, तो उसमें हमने देखा कि लियाकत अली ख़ान को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपना तैयार कर लो। तो इंडिया वालों का तो आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, उनको पता था कि हमने अपनी गवर्नमेंट को किस तरह से रन करना है। सो आफ्टर सेपरेशन उनके लिए चीज़ें आसान थी, कैपिटल मौजूद था, गवर्नमेंट बनी हुई थी। सिर्फ वहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ एंड दे कंटिन्यूड देयर वर्क। ऐसे ही कि आपका क्लास का मॉनिटर चेंज हो गया, तो जो दूसरा था सेकंड उस पोजीशन में जिसने मॉनिटर बनना था, वो सारा काम देख रहा था कि ये काम किस तरह से हो रहा है, एंड ही मैनेज्ड वेरी वेल। बट आवर केस वाज वेरी मच डिफरेंट। कैसे
سب سے پہلے تو ہمارے پاس تو کیپٹل ہی نہیں تھا. ہمیں وہ جگہ تو مل گئی جو ہم نے کہا کہ جی پنجاب کا NWFP بلوچستان سندھ یہ علاقے ہمیں دے دو, بنگلہ دیش بھی مل گیا, لیکن کیپٹل کدھر؟ ڈومینین تھا نا, ڈومینین آف پاکستان, فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی آپ کی, تو چوائس آف کیپٹل ویری ڈیفیکلٹ. تو کراچی کو پہلے کیپٹل بنا لیا گیا. اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ, اس میں یہ ہوا کہ آپ کے قائد اعظم نے گورنر جنرل کا رول سنبھالا, اینڈ لیاقت علی خان جو تھے وہ آپ کے پرائم منسٹر بن گئے, اور کیبنٹ میں بھی بہت ایکسپیرینسڈ لوگوں کو لایا گیا. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ایک ایشو جو آ رہا تھا دیٹ واز انفیئر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن. اب یہ کیسے مسئلہ بن گیا؟ اس میں آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. آپ کا یہ جو آج کا پنجاب ہے, بہت بڑا پنجاب, یہ آدھا ہے, ابھی آدھا پنجاب دوسری سائڈ پہ چلا گیا. تو کائنڈ آف سول وار سٹارٹڈ. ہم نے کل پرسوں جو پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی شروع ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہی برٹشرز جنہوں نے 48 میں جانا تھا وہ 47 میں چلے گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا ہوا, آپ کی جو آبادی تھی اس کا تبادلہ کیا گیا. وہاں سے مسلمان یہاں پہ آ رہے ہیں, یہاں سے ہندو اور سکھ انڈیا جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک ایشو تو یہ بنا, یہ تو ایک آپ کا بہت مطلب اس میں خون خرابہ ہو گیا. انفیئر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن میں آپ دیکھیں کشمیر کا ایشو آپ کے پاس اسٹل زندہ, آپ کے پاس اس میں GB کے اسٹیٹس کا, گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کا ایشو بنا رہا, وہ بھی زندہ رہا آج تک. ایون اب ہم نے اس کو GB کو اسٹیٹس بھی دیا, اس پہ ہم نے باتیں بھی کرنا شروع کر دیں اور چیزیں ہماری ٹھیک ہوئی. لیکن ریڈ کلف کی یہاں پہ جو تھی پرنسلی اسٹیٹس آپ کی, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں, کدھر بس جی جس کے ساتھ علاج چاہیں کر لیں, تو وہ بھی ایک بڑا ایشو کریٹ ہو گیا. تو یہ تو 2 آپ کے میجر ایشوز ہیں. اس کے بعد تھی ڈویژن آف ملٹری ایسٹس. اچھا, اس وقت کی جو آپ کی ملٹری تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ آپ ایک جو ہے وہ ریشو رکھ لیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کی ریشو ہوگی 65-35. 65 آپ کی انڈینس کو, 35 آپ کے مسلمس کو. اس حساب سے آپ اپنی ڈویژن کر لیں ملٹری کے بھی, اور وہ اپنے کام شام شروع کریں. اسی طرح آپ کے جو پیسوں کی اور جو آپ کی ایئر فورس اور مطلب جتنی آپ کی ویپنز تھی ان کی بھی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ 60 ملین روپیز آپ کو دے دیے گئے آرڈیننس فیکٹریز میں. آپ نے بہت شور مچایا کہ آپ نے ہمیں جتنی بھی مشینز دی ہیں, جتنے بھی ویپنز دیے ہیں, وہ تو ان سروسیبل ہیں, ٹھیک ہے, ایئر کرافٹس ہیں یا جو کچھ بھی ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی آرڈیننس فیکٹریز جو تھی وہ بھی ساری انڈیا میں, 16 آرڈیننس فیکٹریز ساری انڈیا میں تھی. تو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کو 60 ملین روپیز دیں گے. وہ بھی ان کا ڈس آنیسٹ ایٹیٹیوڈ رہا ہمارے ساتھ, اور مطلب اسی وجہ سے بھی آپ کو ایشوز فیس کرنے پڑ گئے. پھر آپ کے ریزرو بینک میں 4 بلین روپیز تھے. اب وہ 4 بلین روپیز بھی ڈیوائیڈ ہونے تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور اس میں پاکستان کو کتنے ملنے تھے؟ 750 ملین روپیز. وہ آج تک آپ کو پورے نہیں ملے. اس وقت انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم 200 ملین ابھی دے دیتے ہیں, باقی بعد میں دیں گے. پھر کوئی نہیں, یہ مانگتے رہے وہی کہ آپ ادھار مانگ مانگ کے ایک دن خاموش ہو جاتے ہیں کہ کتنا مانگو گے. تو وہ کہانی بھی آپ کی ادھر ختم ہو گئی. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا ایشو بنا. یہ آپ کے اکنامک پرابلمز ادھر سے شروع ہو گئے. دین ایشو آف نیشنل لینگویج. اب کیا تھا, آپ کے پاس بنگالی تھے, آپ کے پاس اردو اسپیکنگ بھی تھے, آپ کے پاس پنجابی بھی ہیں, آپ کے پاس سرائکی بھی ہیں, آپ کے پاس پختون بھی ہیں, آپ کے پاس پرشین بولنے والے بھی لوگ موجود ہیں. نیشنل لیول پہ لینگویج تو آپ نے مطلب اس سب کو تو آپ اسٹیٹس اب دینے سے رہے. انڈیا نے تو کافی زیادہ لینگویجز کو دیا ہوا ہے, اراؤنڈ آئی ڈونٹ نو 30 ابو ہیں. تو یہاں پہ اب کیا کریں؟ مین ایشو آیا اردو اور بنگالی میں کہ بنگالی کو دینا ہے لیول نیشنل لینگویج کا یا اردو کو دینا ہے.
ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. اس پہ کافی زیادہ دنگا فساد شروع ہو گیا اور ایک ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ یہاں پہ ہی آپ کہیں کہ لڑائی کی وجہ بن گئی. اچھا، پھر آپ کے الیکٹریسٹی کے بھی پرابلمس تھے. ظاہر ہے ایک نیا ملک ہے, کوئی کنیکشن نہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا, چیزوں کو چلانا کیسے ہے, کام کیسے کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے آپ کے سامنے آیا. ان سب ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے 2 میجر آپ کے ایشوز ہیں نا, بلکہ 3 آپ کہہ لیں, اس میں ایک کشمیر کا ایشو, ایک آپ کا واٹر ڈسپیوٹس جو کہ سٹل جاری ہیں. اس میں کشمیر اور پانی کا مسئلہ تو آپ کا حل ہوا ہی نہیں. پھر آپ کا تھا کانسٹیٹیوشنل پرابلم. کشمیر کا اس طرح سے مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ ٹھیک ہے, جس کے ساتھ انہوں نے الحاق کرنا ہے کر لیں. اب کشمیر کے اوپر کلیم ہے چائنا کا بھی, کشمیر کے اوپر کلیم ہے پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی. اب اس میں یہ تو نہیں, اب مطلب مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی مسلمان زیادہ ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے. انڈیا کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ پنڈت زیادہ ہیں, ہمارے برہمن رہتے ہیں سارے, تو یہ ہمارا بن جاتا ہے. لداخ وغیرہ پہ چائنا کہتا ہے کہ تم دونوں چھوڑو, یہ میرا حق بنتا ہے. تو وہ تو خیر ایک بہت لمبی کہانی چھوڑ کے, اس کے اوپر ہمارا پوری کلاس بھی ہوگی. تو وہ خیر بہرحال انہوں نے اگلے ہی سال جنگ بھی لڑ لی, اپنے پختون ہمارے گئے بھی, تھوڑا بہت کشمیر آزاد بھی کروا لیا جو آج کا آپ کا آزاد کشمیر ہے. اس کو الگ اسٹیٹ کا بھی اسٹیٹس مل گیا. اب اس کو کوٹا شوٹا میں ایک آدھ سیٹ بھی مل جاتی ہے CSS PMS میں. PMS ان کا الگ ہوتا ہے آزاد کشمیر کا, اور وہ ساری کہانیاں ان کی چلتی ہیں. لیکن ایک مسئلہ تو ہمارے لیے بن گیا. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن تھی, ہماری جو پالیٹکس تھی, وہ تو ویک ہوتی جا رہی ہے. اس کو چیزوں کو آپ چلا کیسے سکتے ہیں جب انیشلی آپ کو اتنے زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑ جائیں. اچھا, واٹر ڈسپیوٹ میں اب آپ کا جو پانی ہے, اور آپ کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ ایک آپ کا پانی آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے جو کہ آپ کے خیبر پختونخوا کو بڑا سرسبز و شاداب رکھتا ہے, کچھ حصہ بلوچستان کا بھی. دوسرا آپ کا انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ آپ کے پنجاب کو اور سندھ کو کرتا ہے. تو انڈیا نے اس وقت تو انیشیل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایشو بنا دیا, مطلب انڈیا کے ساتھ بن گیا, پانی ہمارا روک لیا. 65 میں آپ دیکھتے ہیں 1965 میں کافی زیادہ ہمارے جو یہ نہری علاقے کے رہنے والے پنجاب کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ کچھ جانتے بھی ہوں گے تو وہ آپ کو بڑی کہانیاں سناتے ہوں گے کہ پانی نہیں آتا تھا, گندم بھی کوئی نہیں تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لوگ سویاں کھاتے تھے اور بڑے مطلب مشکل حالات. بہرحال اس کو بھی بعد میں جا کے اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی. لاسٹ واز کانسٹیٹیوشنل پرابلم. آپ اپنی کانسٹیٹیوشن میکنگ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسلام, آپ کی 2 نیشن تھیری تھی نا اینڈ پہ, تو وہی اسی کو آپ نے پہلے آپ کی کیا تھی, آپ کا سلوگن کیا تھا کہ وی وانٹ ٹو سیکیور آر پولیٹیکل رائٹس. 1930 تک آپ کہتے رہے کہ وی وانٹ ٹو سیکیور آور پولیٹیکل رائٹس. آپ نے سپریشن کی بات نہیں کی. اس کے بعد اچانک تو نہیں, خیر آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ اب ہمارا گزارا نہیں ہے. تو پھر بنیاد تھی ریلیجن کی. اب ریلیجن کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کرنا اور ساری چیزیں, وہ ایک الگ پرابلم. اس سب یہ جو ساری چیزیں تھیں, اس میں قائد اعظم کی ڈیتھ بھی ہوگی, اور پھر آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا اسیسینیٹ ہو گئے اور ساری کہانیاں. اس میں آپ کی آگی اسٹیبلشمنٹ میں اب آپ کے آرمی کے لوگ بھی ہیں, آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں, اور وہ سارے انہوں نے آ کے آپ کی ایڈمنسٹریشن کو رن کرنا شروع کر دیا, اور ایک بہت کھچڑی بن گئی جس کو ابھی تک ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے. تو یہ اب اس میں آپ ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ آپ کو بک سے مل جائے گا, جو بک میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے. نہ ملے تو میں آپ کو بتا دوں گی. اس میں ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویکیپیڈیا پہ ہسٹری آف پاکستان کا جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں فار دی سیک آف یور انٹروڈکشن. اس پہ اگر آپ کو کویشچن آئے گا تو ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر یو ہیو ٹو شو یور نالج. تو اس کو شو کرنے کے لیے ایگزیکٹ 1 لائنرس کو آپ پریپیئر کریں. سو اف یو ہیو اینی کائنڈ آف کویشچن اباؤٹ دس ٹاپک یو کین آسک. اور ایک کام اور کریں, 1901 سے 1947 تک آپ کے دماغ میں اگر کچھ بھی ہے اباؤٹ ہسٹری آف پاکستان, اباؤٹ دا پولیٹیکل موومنٹ اور اباؤٹ پاکستان موومنٹ آپ اس کو کہہ لیں, وہ آپ لکھیں.
کچھ آپ کو پوائنٹس آتے ہیں اف یو نو اینی تھنگ. لکھنؤ پیکٹ میں سے اچھا آپ کا کیبنٹ مشن, آپ کا کرپس مشن, آپ کی کافی چیزیں آتی رہیں. تو پارٹیشن آف بنگال شروع سے 1901 سے شروع کریں تو, یا اگر اس سے بھی اچھا تھوڑا سا جائیں تو 80s میں چلے جائیں, 1892 سے. ہم نے تو وہاں سے شروع کیا تھا, تو وہاں سے لے کے یہاں تک اگر کچھ آپ کو تھوڑے بہت پوائنٹس یاد ہوں کہ یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا, ایسے اپنے دماغ پہ تھوڑا زور ڈالیں. اس پوری ہسٹری کو جب آپ نے تھوڑا مختلف انداز میں آئی ایم پریٹی شیور کہ استفاق نے مختلف انداز میں اس کو پڑھا ہے, تو کوئی چیز جس نے آپ کو بہت ہٹ کیا ہو, ویری انٹرسٹنگ, دس واز ویری انٹرسٹنگ, آئی لوڈ اٹ, آئی وانٹ ٹو ریڈ دس چیپٹر اگین اینڈ اگین, وہ چیز آپ لکھیں. بگیسٹ پرابلم آف آر اسٹوڈنٹ is that they cannot present their knowledge. آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں, بٹ یو آر unable to express. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے دماغ میں کوئی باتیں ہیں یا یہ میں ویسے ہی بس ریڈیو کی طرح بولتی رہتی ہوں, آپ لوگ کہانی ہی سمجھ کے اس کو سنتے رہتے ہیں, ساتھ چائے پیتے رہتے ہیں. غوثیہ ندیم نے تو آئی تھنک ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں, آپ تو کچھ لکھیں. عزا, ماہا, خالد جار خان, کوئی نہیں, چلو خیر ہے, اس کو پڑھتے رہیں, شاید آپ کبھی کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں, چیزوں کو یاد کر لیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, بعد میں بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کو کرنا ہی ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. اس سے بہتر آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے CSSPMS کے علاوہ. سو ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ آن ٹائم. بعد میں پھر آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی. اور بڑے اچھے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو کبھی کوئی کویسچن بھی نہیں ہوتا خاص, زیادہ تر چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. دیٹس گڈ. سو ول سی یو ان نیکسٹ کلاس. اس وقت تک اپنی کتابوں کا خیال رکھیں, ان کو کھول کے پڑھیں. بکس کا خیال رکھنا یہی ہے کہ ان کو آپ پڑھ لیں. سو ٹیک کیئر, گڈ بائے.